Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum once again to another lecture. This lecture series is in respect of learning management system with the course title, and the course code is CSC350. And this lecture series is coming from the ComScience Institute of Information Technology, Virtual Campus, Islamabad. This is lecture 5, and this is a very important lecture. Why this is important? Because one of the main features, one of the main functions of the management is planning. In any case of action, in any work, in any assignment, in any project, planning is one of the most important factors. Before we discuss the tools which are to be learned in terms of planning for any project, let us very briefly and very quickly review what we have done in the last lecture. In the last lecture, we discussed internationalization, how to go global. We discussed the challenges of the global market. We studied the steps through which an organization passes, through which a business passes, starting from level 1, 2, 3, 4 and so on, how a business starts its activities in the local market, and then it starts exporting its goods and services. And then after establishing its image in the international market in terms of quality, in terms of the innovative product, after that the international market is captured, and the business can be developed into a multinational organization, the MNC. After becoming the multinational, the next stage is transnational. I hope some of us will reach the level of transnational if we are hardworking, if we regularly innovate, if we learn new techniques of production, and we get knowledge of the latest technology and find out what are the challenges ahead and how to meet these challenges. So if we develop a strategy to meet these challenges, and if we are after the development of Pakistan, then the transnational is not a big issue. The business can easily grow from local market to international, multinational, and then it can easily become the transnational, but it requires a lot of work and very sophisticated planning, and then following the planning and then materializing planning into organization and the control process. We have discussed all these, and then in the end we studied some challenges and the issues in the international market. In today's lecture, the topics of our discussion are listed here. We will discuss the characteristics of planning and what are different types of plans, and then moving on to the next step, we will discuss what are the major steps involved in the process of planning. Then moving forward further, we will discuss the relationship between planning and the organizational objectives, how the organizational objectives are related to the process of planning. MBO is another discussion. What MBO is, the management by objective. Management by objective. So this can be short-term, long-term. We will discuss the difference between the short-term MBO and the long-term MBOs, and then the types of the planning tools, what possible tools can be used in order to complete our planning, in order to materialize planning into
the organization and the controlling process. Well, students, according to the agenda as I discussed, let us move on to the general characteristics of planning. So the first, the most important thing is defining the plan, and then we will move on to the purpose of plan, and then the advantages of planning, how the advantages and the disadvantages of planning are related, and how they should be addressed in our major plan in the project. And then the primacy of planning, what is in fact the primacy of the plan, and we will also move on to the types of plan and so on. So according to this list, let us discuss what is in fact planning in detail. The process, it is planning. What is planning? It is process of determining how an organization can get where it wants to go and what it will do to accomplish its objectives. So through planning, the firm identifies where it is going and how it will get there. Very briefly, very in simple words, کہ منزل کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہے, اور اس آبجیکٹو تک پہنچنا کیسے ہے. یہ پلان کو ڈیفائن کرنے کی سٹیج پہ یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ کریکٹرسٹک, بیکاز اس میں تھوڑا سا اس کو ہم پہلے ڈسکس کر لیں کہ where we want to go, whether we want to develop a single product, multiple product, one product associated with multiple byproducts. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے, ہم نے کس مارکیٹ کو ایڈریس کرنا ہے, کتنا شیئر ہم نے سیٹ کیا ہے ایک سال میں یا 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں, اور پھر لانگ ٹرم میں ہم نے یہ آبجیکٹو کیسے اچیو کرنا ہے. یہ وہ سوال ہیں جو ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں جب بھی ہم پلان بناتے ہیں. دوسرا جو پارٹ ہے اس میں پلاننگ کو ڈیفائن کرنے میں, جو دوسرا جو اس کی ڈیفینیشن کا پارٹ ہے, وہ یہ کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا کیسے ہے. جو آبجیکٹو ہم نے رکھا ہے, سپوز 10 پروڈکٹس ہم نے 1 سال میں انٹروڈیوس کروانی ہیں, اور ان کی کریکٹرسٹکس اور ساری چیزیں جانتے ہوئے اس ٹارگٹ کو ہم نے اچیو کیسے کرنا ہے. کیا ہماری لوکل سورسز سے اس کو مینوفیکچر کیا جائے گا, بنایا جائے گا, ہمارے پاس ایکسپرٹس کہاں سے آئیں گے, اور ان ایکسپرٹس کی کاسٹ کتنی ہوگی, اور ان ایکسپرٹس کو اویلیبل کرنے میں ٹائم کتنا لگے گا. یہ وہ سارے سوالات ہیں, سارے کوشچنس ہیں جو پلاننگ کی پہلے سٹیپ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے. تو اسٹوڈنٹس سیکنڈ سٹیج پہ دین پرپز آف پلاننگ, مقصد کیا ہے. ہم کیوں 1 سے 10 تک جو پروڈکٹس ہم نے لسٹ کی ہیں, وہ کسی قسم کی بھی پروڈکٹ ہے, مقصد کیا ہے. اس مقصد کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. کیا ہم کسی کمپیٹیٹر کو مارکیٹ سے ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہم اپنی ہی پروڈکٹس کو جو کہ اس وقت کنزیومر لوز کرتا جا رہا ہے, کنزیومر کی ڈس لائکنگ یا لائکنگ کم ہوتی جا رہی ہے یا ڈس لائکنگ بڑھتی جا رہی ہے, اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, یا پھر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں
اس کو ہم نے کرنا ہے یا کاسٹ کٹ کرنا ہے تاکہ ہماری پروڈکٹس جو کمپیٹیٹرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور پرائس زیادہ ہونے کی وجہ سے لوز کر رہے. تو یہ پرپزز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ ہر پروڈکٹ کے ساتھ رسک اور انسرٹینٹی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، اور اس رسک کو، اس انسرٹینٹی کو ہم نے کس حد تک کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے پرپس کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. پھر اس میں ٹو انکریز دی ڈگری آف آرگنائزیشنل سکسیس، کیا ہمارا یہ پرپز ہے. تیسرے لیول پہ اسٹیبلش اے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ود ان دی آرگنائزیشن. تو کیا ہم نے یہ جو آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں، پرپز سیٹ کیا ہے، اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے ہمیں کتنی ریکوائرڈ ہوگی، تاکہ کیونکہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے بغیر انڈیویجول اپنا ٹاسک صحیح طور پہ کامیاب طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے. یہ ہمیں بہتر انداز میں سمجھ لینا چاہیے. اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو اکمپلشمنٹ آف آرگنائزیشن اینڈ اٹس آبجیکٹیو، کہ ہمارا جو آرگنائزیشن کا مین آبجیکٹیو ہے اس کو ہم کس طریقے سے اچیو کر پائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بالکل بیفور ہینڈ یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے پرپزز کیا ہیں. تو پہلی سٹیج پہ ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے کہ یہ پلان جو ہم پروڈکٹس انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ہورائزن کیا ہوگا، کس ٹائپ کی ہوگی، کیا کریکٹرسٹکس ہوں گی، ساری چیزیں. اور پھر یہ ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں مارکیٹ سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. اور پھر یہ کیوں پرپزز ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ پرپز اگر کلیئر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہم بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہیں، اور آرگنائزیشنل کی جو سکسیس ہے وہ ایٹ سٹیک جا سکتی ہے. ہماری کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کتنی ہوگی، اگر پرپز کلیئر ہوگا تو ہم یہ ڈیفائن کر سکیں گے کہ ہمیں کس حد تک آپس میں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر کے کس سٹیج پہ، کس سب سیکشن میں، سب سیکٹر میں ہمیں کتنا بوجھ ڈالنا ہے، کتنا ان سے کام لینا ہے، اور کس کوالٹی کا کام ہمیں ریکوائرڈ ہے. اور ان تمام سٹیجز میں، تمام سٹیپس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پروڈکٹس کی، ان کے درمیان ایک مکمل ہم آہنگی کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ پلاننگ کا ایک اور جو بڑا فیچر ہے وہ یہ کہ ہمیں ایڈوانٹیجز کلیئر ہونے چاہیے. کہ جب ہم پلان کو ہم نے ڈیفائن کر دیا، ہم نے کچھ پرپزز آئیڈینٹیفائی کر دیے، تو پھر اگلا کویشچن یہ ہے کہ ان کے فوائد کیا ہوں گے. یہ جو پلاننگ ہم کرنے جا رہے ہیں، واٹ آر دی ایڈوانٹیجز. اس کے ایڈوانٹیجز کئی طریقے سے سوچے جا سکتے ہیں. نمبر 1 کہ مینیجرز جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، انہوں نے اگر فیوچرسٹک ہو کے سوچا ہے تو وہ یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ فیوچرسٹک ہو کے سوچا ہے، انہوں نے آگے بڑھنا ہے، فیوچر میں ترقی کرنی ہے، بنانا ہے بزنس کو. اس کے علاوہ جو ایک اور ایڈوانٹیج جو پلاننگ کا ذہن میں رکھنا پڑتا ہے وہ یہ کہ ڈیسیجن آف کوآرڈینیشن جو ہے وہ بڑھتی ہے. اگر ہمیں پہلے سے ہی ہم نے جو 2 سوال پہلے اپنے آپ سے پوچھے ہیں، اگر ان کا جواب ہمیں مل رہا ہے تو پھر جو کوآرڈینیٹڈ ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے، بہتر ڈیسیجن بنائے جاتے ہیں، بہتر فیصلے کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس میں فرم کی سسٹینیبلٹی بھی انشور ہوتی ہے. ایک لمبے عرصے تک فرم جو ہے وہ سسٹین کر سکتی ہے، سروائیو کر سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ ایک اور جو ایڈوانٹیج ہے
وہ یہ کہ ہم پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ٹائملی، اور جب پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو ہم ان پرابلمس کو اوور کم بھی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو پریویس پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ڈسکس کیے ہیں، انہی کے بارے میں اگر انفارمیشن ہمیں اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو، انفارمیشن ہو، تو ہم پرابلمس ٹائملی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو اوور کم کر سکتے ہیں، اور بزنس کی جو گروتھ ہے اس میں آنے والی رکاوٹ کو ہم بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو ایسوسیٹڈ ہیں پلاننگ کے ساتھ، ان کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جب بھی ہم فیوچرسٹک ہو کے سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، اپنے آپ سے کویشچن پوچھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس پلاننگ کے ساتھ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ایسوسیٹڈ ہیں۔ تو سب سے بڑی کاسٹ جو پلاننگ پہ آتی ہے وہ ٹائم ہے۔ ٹائم ہر مینیجر کا، ہر پلانر کا، ہر مینجمنٹ کے ممبر کا، کمپوننٹ کا امپورٹنٹ ایک چیز ہے۔ ٹائم از منی، ٹائم از ویلیو۔ تو اس کو اپرچونٹی کاسٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی ٹائم جو ہم بیٹھ کے فیوچرسٹک ہو کے پلان کر رہے ہیں، تمام پرسپیکٹیوز کو، تمام ایسپیکٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے، اور یہ ٹائم ہر آدمی کہاں سے نکال رہا ہے۔ ظاہر پلان جو کرتا ہے وہ ان پڑھ آدمی نہیں ہوتا، وہ ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے، ایک بزنس مین ہے، ایک انویسٹر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تو بزنس مین یا ایکسپرٹس یا ٹیکنیشین جو ہیں، ان کے ٹائم کی بھی ایک ویلیو ہے۔ وہ ٹائم جو وہ یہاں لگا کے بیٹھ کے پلاننگ کا حصہ بن رہے ہیں، یہ اسی ٹائم میں وہ کچھ اور کام کر کے کچھ پیسے ویسے کما سکتے ہیں، کوئی اور کام کر کے کوئی ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ تو ٹائم پلاننگ میں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور پلان بنانے میں یقیناً ٹائم خرچ ہوتا ہے، اور اس کی یہ ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے ہر شخص کی جو پلان میں انگیج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک ڈس ایڈوانٹیج پلاننگ کا کہ ہم پلان بنا لیتے ہیں، اور اس پلان کو پھر ہم ٹائم کے حساب سے مختلف سٹیپس میں، مختلف سٹیجز میں ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، اور ہمارے جو اس پلان پہ ایک ایکشن لینے والے لوگ ہیں وہ اتنے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ 10 بندوں نے بیٹھ کے اپنا مائنڈ ماڈلنگ کی اور ایک اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے پروڈکٹ کو ڈیولپ کر کے لے کر آگے چلنا ہے۔ اب اس میں چینج کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ پلان جب بناتے ہیں تو اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی کو ٹائم کے لحاظ سے یقیناً انکارپوریٹ کرنا چاہیے، ورنہ آپ پاکستان میں دیکھیں کالا باغ ڈیم کا جو پلان ہے وہ کئی سالوں سے بنا، اور اسی طرح کئی پروجیکٹ جو ہیں، ہمارا جو اس وقت نیلم جیلم کے اوپر جو انرجی کا، جو الیکٹریسٹی جنریشن کا اور واٹر کا جو پروجیکٹ ہے، یہ پچھلے 10 سال سے ہم اس کے لیے یوٹیلیٹی بل کا حصہ بنا کر گورنمنٹ کو پیسے دیتے رہے ہیں، لیکن وہ پلان بالکل نامکمل تھا۔ اس کے اندر اب اڈیپٹیبلٹی جو کہ پچھلے 10 سالوں میں نظر نہیں آئی، اب اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی کر کے، چینج کر کے اس کو میٹیریلائز کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو ٹائم ویسٹ ہوا ہے، جو اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی نہیں تھی، اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، یہ میل پلاننگ کا حصہ کہلاتا ہے۔ یہ پلاننگ نہیں بلکہ میل پلاننگ اس کو ہم کہتے ہیں کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈس ایڈوانٹیج آف پلاننگ کا ایک تیسرا جو پرسپیکٹو ہے
کہ بیلنس آف ٹائم اسپینٹ آن آرگنائزنگ، انفلوئنسنگ اینڈ کنٹرولنگ. ہم نے صرف ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مینجمنٹ کے جو 4 فنکشنز ہیں اس میں پلان پہلی سٹیج ہے. کیا ہم پلان بنانے میں زیادہ وقت لگا رہے ہیں، اور ہم نے جو باقی 3 سٹیجز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے پلان بنایا ہے اس کی آرگنائزنگ، امپلیمنٹیشن اور پھر اس کو انفلوئنس کرنا اور مانیٹر کرنا، جو ریئل سٹیجز ہیں ان کو ہم نے کتنا ٹائم دینا ہے. وہ ٹائم مینجمنٹ اگر نہ ہو تو اور بیلنس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پلان کو خراب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پلان مٹیریلائز اگر نہیں ہوگا، اگر اس آرگنائزنگ، انفلوئنسنگ اور کنٹرولنگ کی طرف ہم ٹائملی نہیں جائیں گے تو دین دس ول کریٹ امبیلنس اینڈ دس ول کریٹ دی سچویشن لائک ڈیمز ان پاکستان. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور جو پرسپیکٹو ہے، ایک جنرل کریکٹرسٹک آف پلاننگ ہے، وہ ہے ہمارا پرائمیسی آف پلاننگ. واٹ از پرائمیسی آف پلاننگ؟ ہماری پلاننگ میں جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے، یعنی جو آبجیکٹو ہم سیٹ کرتے ہیں، اس کو 1 منٹ کے لیے، کچھ لمحے کے لیے بھی اس سے ہماری نظر جو ہے نہیں ہٹنی چاہیے، ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں ایز اے مینجمنٹ، ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو کس ڈائریکشن میں ہے. اگر ہماری توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے اور ہم ایکٹیویٹیز بے مقصد کرتے جا رہے ہیں تو وہ آبجیکٹو جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ کو ڈائیگرام دکھائی گئی ہے، یہی دکھایا گیا ہے کہ پلاننگ کے بعد فوری طور پر جو پرائمیسی ہے وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ فنکشن میں پلاننگ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم نے فوراً جو ہے اس کو بیس بنا کے باقی جو 3 فنکشنز ہیں اس کی طرف توجہ دینی ہے، یعنی آرگنائزنگ، انفلوئنسنگ اور کنٹرولنگ کی طرف، تاکہ پلان جو ہے وہ ٹائملی مکمل ہو. تو یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، یعنی پرائمیسی آف پلاننگ کو ہم نے ہمیشہ سپریم رکھنا ہے. پرائمیسی آف پلاننگ کیا ہے کہ ہم نے جو آبجیکٹو سیٹ کیا ہے اس کو کس طرح آن ٹائم ہم اچیو کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے پھر ہم نے سسٹینیبلٹی کو انشور کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، گرو کرنا ہے، لوکل سے انٹرنیشنل جانا ہے اور ٹرانس نیشنل جانا ہے. یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہم نے ڈسکس کی پلاننگ کی. اب ہم بڑھتے ہیں آگے. پلانز کی قسمیں کیا ہیں؟ کتنی قسموں کے پلان بنائے جاتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس، دی جنرل کیٹیگری از آف 2 types. یہ 2 types آف پلان جو یہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں، جو یہاں پہ لسٹ کیے ہیں میں نے، ان میں یہ ان کی فنکشنلٹی کے حساب سے ان کی 2 types ہیں. اگر ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے تو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلانز بھی ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم پلان کیا ہے کہ جو 1 سال 2 سال کی پلاننگ کا حصہ بنتے ہیں، کہ فوری طور پر مشکلات ہیں. میں دوبارہ، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت انرجی ہے، اس کی ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ اگر شارٹ ٹرم سولوشن ہم نے انرجی کا نکالنا ہے تو رینٹل پاور جو ہے ہم ارینج کر سکتے ہیں. کسی بھی کنٹری سے شپ آ سکتا ہے جو ہمیں الیکٹریسٹی سپلائی کر سکتا ہے، لیکن یہ شارٹ ٹرم بہت ایکسپینسو ہے. پھر ٹائم کے لحاظ سے جو لانگ ٹرم پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ود ان دا کنٹری ریسورسز انرجی کے جنریٹ کرنے ہیں. نیوکلیئر سورسز ہو سکتے ہیں، کول ریزروز کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، نئے ڈیم بنا سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ اگر ہم اپنے پلان میں نہیں لے کے آئیں گے تو پھر ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ادھورے رہ جاتے ہیں اور آبجیکٹیوز ہم اچیو نہیں کر پاتے.
वैसे इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एनर्जी के प्रोसेस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्फ सफिशेंसी, और जो डिमांड सप्लाई गैप है उसको हमने फिल करना है। और ये कैसे फिल होगा, कितना प्रोपोर्शन, कितने पीरियड में, कब तक पूरा होगा, ये हमारे प्लान का हिस्सा होना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन अगर फंक्शनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के दो हिस्से, एक को हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं, दूसरा को हम कहते हैं सिंगल यूज़ प्लान। तो स्टूडेंट्स, रिवर्स ऑर्डर में हम चलते हैं। सिंगल यूज़ प्लान क्या है? सिंगल यूज़ प्लान ये है कि कोई सिचुएशन अराइज हुई टेम्परेरीली, और हमने उसको रिजॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन निकाला, एक प्लान बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया और उसके ऊपर हमने अमल दरामद किया। तो सिंगल यूज़ प्लान ये है। और स्टैंडिंग प्लान क्या है? स्टैंडिंग प्लान ये है कि एक सिचुएशन है जो रिपीटेडली अराइज होती है। हमें पता है कि, अब मैं अगेन एनर्जी की एग्जांपल दूंगा, कि लोड शेडिंग को हमने टेम्परेरीली सॉल्व किया, वो सिचुएशन डिमांड सप्लाई गैप की फिर अराइज हुई, फिर हम टेक्निकल साइड पे चले गए। तो स्टैंडिंग जो प्लान होते हैं वो ये है कि किसी भी वक्त ये सिचुएशन दोबारा अराइज होती है तो हमारे पास सोल्यूशन उसका मौजूद हो, हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन मौजूद हो, हमारे पास उसकी गाइडलाइंस मौजूद हो, और उनके ऊपर हम रूटीन में काम करके अपनी सप्लाई डिमांड गैप को पूरा कर सकें, और जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, जो डिज़ायर है ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर, उसको पूरा कर सकें। ये नीचे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशनल प्लान सबसे ऊपर है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स में स्टैंडिंग प्लान्स आमतौर पे ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। उसमें हमें पॉलिसी, प्रोसीजर्स और रूल्स बनाने पड़ते हैं, जबकि सिंगल यूज़ प्लान में हमें प्रोग्राम बनाना पड़ता है और उसका बजट एलोकेट करके वंस फॉर ऑल उस मसले को हल किया जाता है। और स्टैंडिंग प्लान में हमें बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, लाइन ऑफ एक्शन रखना पड़ता है। अगर प्रोसीजर में कोई मिस्टेक आती है तो हमारा एक्शन क्या होगा, उसके लिए रेगुलेशंस बनानी पड़ती हैं कि हमें कैसे, यानी पॉलिसी क्या है और इन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के प्रोसीजर्स क्या होंगे, और इन प्रोसीजर्स को क्या अनब्राइडल्ड हम छोड़ देंगे, यानी बेलाग छोड़ देंगे, या हम इनके लिए कोई सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस बनाएंगे कि इन रेगुलेशंस के अंदर ये पॉलिसी और प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग प्लान हमारा सबसे बड़ा फोकस होता है, लेकिन सिंगल यूज़ प्लान भी हमें बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाते हैं। हम ज़रा प्रोसेस को देख लें कि ये जो स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग के प्रोसेसेस हैं क्या। बेसिकली 6 स्टेप्स इसमें होते हैं। स्टेप 1, स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अगर क्लियर ना हो तो बग़ैर ऑब्जेक्टिव के कभी भी प्लान नहीं बनाया जाता। अगर कोई प्लान बग़ैर ऑब्जेक्टिव सेट किए बनाया जाएगा तो वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। ऑब्जेक्टिव ही एक डायरेक्शन होती है जिसकी तरफ पॉलिसी, प्लान और सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 जितने भी हैं वो सेट करने पड़ते हैं। हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को
حاصل کرنے کے الٹرنیٹیو طریقے دیکھنے ہیں. مثال کے طور پہ میں پھر آج کے لیکچر میں انرجی کی ایگزامپل دوں گا کہ انرجی ہمارا گول ہے کہ ہم نے آج 6000 میگا واٹ کا جو گیپ ہے ڈیمانڈ سپلائی کا، اس نے اگلے 5 سالوں میں ڈبل ہو جانا ہے. اگر تو ہمارے پاس جو ڈفرینٹ سورسز آف انرجی پروڈکشن ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. وہ نیوکلیئر ہے، کول ہے، واٹر ہے، ونڈ ہے، سولر ہے. ان میں سے کون سے الٹرنیٹیو بہتر ہیں، کون سے ایکسپینسو ہیں، کون سے ٹائم ٹیکنگ ہیں، کس میں ہماری ایکسپرٹیز ہے، ہو سکتی ہے، کس میں ہماری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ باہر کی ایکسپرٹیز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں یا باہر کی ایکسپرٹیز کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں، کوآرڈینیٹڈ ہیں. یہ دوسرا سٹیپ ہے. یعنی پہلی سٹیج میں ہم نے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنا ہے اور دوسرا الٹرنیٹیو ویز دیکھنے ہیں ٹو اچیو دیز آبجیکٹیوز. تیسرے سٹیپ پہ ہم نے پریمیسز ڈیولپ کرنی ہے فار ایچ الٹرنیٹیو. نیوکلیئر اگر انرجی ہوگی تو اس کو کہاں بنایا جائے گا، اس کی پروگرامنگ کے پروسیجرز کیا ہوں گے، کس قسم کے ایکسپرٹیز چاہیے، فرام انجینئرز، فرام ٹیکنیکل سٹاف، فرام سافٹ ویئر کمپنیز، فرام سافٹ ویئر ایکسپرٹس. اس کا آپریشن سسٹم، اس کا مینٹیننس سسٹم، یہ ساری چیزیں کہاں پہ ہوں گی. اسی طرح اگر ڈیم بنانا ہے تو اس کا الٹرنیٹیو جو ایز اے الٹرنیٹیو ہے وہ کہاں پہ ڈیولپ ہوگا، کس طرح ہم نے اس کو دیکھنا ہے. یہ ساری اس کے لیے پریمیسز ہمیں کیا چاہیے، کہاں پہ آفس کیا ہوگا، ہیڈ آفس کہاں ہوگا، سب آفیسز کیا ہوں گے، کس قسم کے لوگ بھرتی کیے جائیں گے، کہاں بیٹھیں گے اور کس قسم کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوں گے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے. تو اسٹوڈنٹس یہ سارے الٹرنیٹیو لسٹ کرنے کے بعد ہم ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ان میں سے بہتر کون سا ہوگا. اب جب یہ کویشچن آتا ہے کہ ان تمام الٹرنیٹیوز میں بہتر کون سا ہوگا تو اس میں ٹیکنالوجی کا کنسرن، اس کے ٹائم، اس کے اوپر ایکسپینڈیچر کا کنسرن، اس کی سسٹینیبلٹی کا کنسرن، اس کی لائف سائیکل کا اس کا کنسرن، اسپین آف ٹائم کا اس کا کنسرن، یہ ساری چیزیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سے بیسٹ پلان کون سا ہے، کس کو ہم نے لے کر کے آگے جانا ہے. جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، سارے پروجیکٹس کی فیزیبلٹی کو دیکھ لیا، تو پھر ہم نے ایک پلان یا 2 پلان جو بھی ہم نے کیے ہیں ان کو ہم نے پرسو کرنا ہے. جو بھی ہم نے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں اس کو حاصل کرنا ہے ود دی چوزن ون، جو ہم نے الٹرنیٹیو میں سے جس کو ہم نے چوز کر لیا ہوا ہے اس کی مدد سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اینڈ دی لاسٹ اسٹیپ از پٹ دا پلان انٹو ایکشن. کہ جب الٹرنیٹیو کلیئر ہو گیا، فیزیبلٹی بن گئی، پلان کے آبجیکٹیوز کلیئر ہو گئے، آبجیکٹیو کو پرسو کرنے میں پھر لائن آف ایکشن کیا ہے اس کا پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اسٹیپس ان دی پلاننگ پروسیس، یہ اسی کی ڈیٹیل یہاں پہ یہ میں نے ڈال دی ہیں. اگر آپ کو یہاں کلیئر نہ ہو تو یو کین ریڈ فرام ہیئر اور یو کین ریپیٹڈلی واچ دس ویڈیو ٹو انڈرسٹینڈ all these 6 steps. یہ 6 steps کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز کیا ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز
ہوتے گئے ہیں. آرگنائزیشنل آبجیکٹو میں ہم نے ایک ٹارگیٹ بنانا ہوتا ہے اور اس ٹارگیٹ کی طرف پھر آرگنائزیشنل کی موومنٹ ہوتی ہے اور مینجمنٹ سسٹم پورا اس مینجمنٹ سسٹم ایسا بنایا جاتا ہے کہ اس ٹارگیٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے اچیو کیا جائے. اس کے علاوہ ریفلیکٹ دی پرپز اور مشن آف دی آرگنائزیشن کہ جو ہم ٹارگیٹ اور آبجیکٹو بنا رہے ہیں وہ ہمارے مشن کو ریفلیکٹ کرے, ہمارے پرپز بیسڈ ہو, آبجیکٹو جو ہے دوسروں کے آبجیکٹو کاپی کر کے نہ رکھے جائیں. جیسے کاپی رائٹس کا مثلا پلیجرزم بھی اس میں آتا ہے, اس میں کاپی رائٹس کے بھی ایشو آتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سیمسنگ کے اوپر ایک بہت بڑا ایک آبجیکشن آیا تھا کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے آئی فون کے کاپی کرتی ہیں. تو ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے, لیکن چونکہ سیمسنگ کی جو سافٹ ویئر ڈیولپرز تھے وہ انہوں نے بہرحال اپنے آبجیکٹو خود سیٹ کیے ہوئے تھے تو دے ڈیفینڈڈ سکسیسفلی, ورنہ یہ بہت بڑا ایشو بن سکتا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, کیونکہ دونوں انٹرنیشنلی اسٹیبلشڈ گروپس ہیں تو کچھ بھی یہ سفر کر سکتے تھے. تو بائی چانس ایک جیسی پروڈکٹ ہو سکتی ہیں, ایک جیسے اسپیسیفیکیشن ہو سکتی ہیں, لیکن دوسروں کے آبجیکٹو پک کر کے اپنی پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنا اور پھر اس کے اسٹیپس لینا, فالو کرنا, یہ آج کل کے دور میں انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ کاپی رائٹس WTO کے بعد انتہائی ایک بہت ہی اسٹرانگ ایک پیرامیٹر ہے جس کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کریں. اس کے علاوہ آئیڈینٹیفائی وٹ دا آرگنائزیشن ایگزسٹ ٹو ڈو given the particular group of customers and the customer needs. تو آرگنائزیشنل آبجیکٹوز میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کس پرٹیکولر گروپ آف کسٹمرز کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں اور ان کی نیڈز کیا ہیں, کیا ہم ان کی نیڈز کو سیٹسفائی کر پائیں گے, اور یہ جو کسٹمر ہے یہ کس انکم گروپ سے بلانگ کرتا ہے, کیا ہم اس کو سیٹسفائی کر پائیں گے کہ نہیں. تو objective must be very clearly defined. In this table, I have shared with you the objective statements of some of the leading companies. سب سے پہلا جو آپ کے سامنے ہے یہ ایک میسج ہے, آبجیکٹو میسج ہے, اسٹیٹمنٹ ہے, پرپز اسٹیٹمنٹ. Together we will build the world's most extraordinary food company. یہ کیمبل سوپ کمپنی کا آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح ایک اور کمپنی ان میں سے میں تیسرے نمبر پہ نائکے جو ہے, ٹو برنگ انسپائریشن اینڈ انوویشن ٹو ایوری ایتھلیٹ ان دا ورلڈ. یہ نائکے کی آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہے. چارلز شواب, our mission is to provide the most useful and ethical financial services in the world. یہ ڈفرینٹ کیٹیگری کی کمپنیز ہیں, اس لیے ان کی مشن اسٹیٹمنٹ جو کہ پرپز فل ہے اور آبجیکٹو کو پرسو کرنے کے لیے سیٹ کی گئی ہے, اس میں بھی فرق ہے. اور آخری جو ہے وینڈیز کی, our mission is to deliver superior quality products and services for our customers and communities through leadership, innovation and partnerships. تو اسٹوڈنٹس اس طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ سیٹ کی جاتی ہیں اور یہ پرپز فل ہوتی ہیں. یہ کسٹمر کی نیڈ کو خیال رکھا جاتا ہے اور اپنی کیپیسٹی کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کیا ہم اس مشن اسٹیٹمنٹ کے مطابق اپنی پروڈکٹ بنا سکیں گے, انٹروڈیوس کر سکیں گے, یا ہمیں اس سے ہٹنا پڑے گا. تو مشن اسٹیٹمنٹ بہت ہی سوچ سمجھ کے بنانی پڑتی ہیں. ان آبجیکٹیوز کو جب ہم ایک مشن اسٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں, آبجیکٹیو سیٹ کر دیتے ہیں,
تو ان کو اچیو کرنے کے کئی پروسیسز، کئی طریقے، کئی پالیسیز ہو سکتی ہیں. یہ کبھی بھی ایک طریقے سے نہیں ہو سکتا. اگر ہم اسٹرکٹلی ایک پروسیجر فالو کریں گے تو یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. ایک خاص پیریڈ کے لیے تو ایک اپروچ سکسیسفل ہو سکتی ہے، لیکن ایک لمبے عرصے کے لیے بزنس کی سسٹینیبلٹی ایٹ سٹیک ہوگی. اس لیے ہمیں ملٹیپل آپشن جو ہے وہ دیکھنے ضروری ہیں. ایک یہاں پہ آرگنائزیشنل آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے ایک پروسیس یہاں پہ دکھایا گیا اس ڈائیگرام میں کہ کس طریقے سے ان پٹ ایک پروسیس میں سے گزر کے آؤٹ پٹ بنتا ہے، جس میں جو ایروز لیفٹ اور رائٹ دکھائے گئے ہیں اس میں کسٹمرز کا خیال رکھنا ہے، اس میں کمپیٹیٹرز کا خیال رکھنا ہے، اس میں گورنمنٹ کی ریگولیشنز کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اور پھر سپلائرز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ان پٹ ٹائم پہ ملے گی، اور پھر ہم جس کو سپلائر ہیں ان کو ٹائملی یہ چیزیں جو پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں ہم پرووائڈ کر سکیں گے، یا کوئی باٹل نیکس یا کنسٹرینٹس ہمیں فیس کرنا پڑے گی. تو جنرلی آبجیکٹیوز میں کون سے ایریاز کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اس سلائیڈ پہ ہم نے کچھ یہ لسٹ کیے ہیں. یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ اور بہت ہی جس کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ پروسیس کا جو گورو ہے پیٹر ڈرکر، یہ اس کی اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ اس نے لسٹ کیے ہیں جو پوری دنیا میں بہت پاپولرلی فالو کیے جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں. یہ کون سے ایریاز ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک ہو سکتا ہے، یہ سارے ہو سکتے ہیں، اسی سیکوینس میں ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ سیکوینس ڈفرینٹ آرڈر میں ہو سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک جو پروڈیوسر ہے یا آرگنائزیشن ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے اور وہ کیسے ان چیزوں کو پرسو کر سکتی ہے. مارکیٹ اسٹینڈنگ کین بی دا فوکس، کہ مارکیٹ میں ایک نام بنائیں، پروڈکٹ کی ایک اسٹینڈنگ ہو، ایک اس کا امیج ہو، کنزیومر کی اٹیچمنٹ بلڈ ہو. انوویشن، کتنا فریکوینٹلی ہم اپنی پروڈکٹ میں انوویشن لا رہے ہیں، چینج لا رہے ہیں، امپروومنٹ لا رہے ہیں. پروڈکٹیوٹی، ہاؤ پروڈکٹیو وی آر، کیا ہم پہلے دن سے لے کر آج تک یا آج سے اگلے 3 سال 4 سال تک ہماری جو پر یونٹ پروڈکشن ہے وہ سیم رہتی ہے. یقیناً اس میں اگر پروڈکٹیوٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے. پروڈکٹیوٹی سے کیا مراد ہے کہ ود ان گیون اماؤنٹ آف ریسورسز آپ ایسی ٹیکنالوجی ایوالو کریں کہ اسی اماؤنٹ آف ان پٹ سے آپ زیادہ سے زیادہ بہتر آؤٹ پٹ حاصل کر سکیں. آپ کی لیبر کتنی اسکل ہے، جب لیبر کی اسکل امپروو ہوتی ہے تو پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو ہمارا فوکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوور دا ایئرز ہم پروڈکٹیوٹی کو ایکسپینڈ کریں تاکہ ہمارا پر یونٹ کاسٹ جو ہے کم ہو اور ہم مارکیٹ میں ایک اچھی کمپیٹیٹیو پرائس کے اوپر پروڈکٹس کو سیل کر سکیں. اس کے علاوہ ہمارا فوکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے فزیکل اور فائنانشیل ریسورسز جو ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے بہتر کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی آرگنائزیشن کی سروائیول کے لیے یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، فزیکل اینڈ فائنانشیل ریسورسز. ہم ایسے ایریا میں تو نہیں اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے جہاں پہ بعد میں ہمیں ریسورسز اویلیبل نہیں ہوں گے. فزیکل یعنی را مٹیریل جو ہمیں چاہیے وہ ختم ہو جائے گا یا اویلیبل نہیں ہوگا. کیا سیمنٹ فیکٹری ہم ہر جگہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ اس کا ایک خاص فزیکل ریسورس جو ہے خاص ایریا میں موجود ہے. کیا ہم سافٹ ویئر کمپنی یا کمپیوٹر بیس پروڈکٹس جو ہے ہر شہر میں شروع کر سکتے ہیں؟ یقیناً شروع کر سکتے ہیں، لیکن سسٹینیبلٹی کا ایشو کسی ایک جگہ ہو سکتا ہے، دوسری جگہ نہیں ہو سکتا، جہاں پہ آپ کو اس میں کام کرنے والے گریجویٹس فریکوینٹلی مل جاتے ہیں، وہاں ایشو نہیں ہوگا. کسی بھی آرگنائزیشن کے آبجیکٹو میں
پرفارمنس اور ڈیولپمنٹ کو بھی فوکس کیا جا سکتا ہے، ورک پرفارمنس اور ایٹیچیوڈ کو بھی فوکس کیا جا سکتا ہے، اور پبلک ریسپانسبلٹی جو کنٹمپریری ایشو ہے، جو کنٹمپریری ریکوائرمنٹ ہے، اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ There are basically 3 types of objectives for any organization: short term, intermediate and long term. Short term objective سیٹ کیے جاتے ہیں کہ ہم نے 1 سال کا جو ٹارگیٹ رکھا ہے وہ کتنا ہے، کیا ہم اچیو کر پائے ہیں، کر پائیں گے یا مشکلات آئیں گی۔ انٹرمیڈیٹ ٹرم عام طور پہ 1 سے 5 سال تک کے جو پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں، آبجیکٹو سیٹ کیے جاتے ہیں، اور 5 سال اور اس سے زیادہ، یہاں 5 to 7 years لکھا ہے، لیکن 5 سال یا اس سے زیادہ کے آبجیکٹو جو ہیں لانگ ٹرم، یقیناً یہ اوپن اینڈنگ ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا۔ لانگ ٹرم یقیناً ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا جاتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے، 6 سال میں، 7 سال میں، 10 سالوں میں۔ یہ آرگنائزیشن کا ایک حصہ ہوتا ہے آبجیکٹیوز کا۔ کیا گائیڈ لائنز ہیں جب ہم کوئی کوالٹی آبجیکٹیو سیٹ کریں؟ اچھے آبجیکٹیو سیٹ کرنے کے لیے گائیڈ لائنز کیا ہیں؟ کن چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں؟ کون سی چیزیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے؟ ان میں let the individuals responsible for attaining the objectives have a voice in setting them. اگر ہم نے ٹیم ورک نہیں کیا، اگر باس نے ہی سارا کام، سارے آبجیکٹیو سیٹ کر دیے ہیں، تو اس میں پرابلم آ سکتی ہے، بشرطے کہ آبجیکٹیو ایسا سیٹ کیا گیا ہو باس کی طرف سے کہ جو پوری ٹیم اس میں کام کرنے والی ہے وہ بھی اس کو پسند کرے، وہ بھی اس کو سمجھ سکے کہ ان کا کنٹریبیوشن بھی اس میں ویلیویبل ہو سکتا ہے۔ ادروائز آبجیکٹیو سیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری ٹیم کو ملائیں، یا ٹیم کے لیڈنگ ممبرز کو بیٹھ کے، جن کو باقی لوگ سمجھتے ہیں، جن کے اوپر کانفیڈنس ہے کہ یہ ایکسپرٹس ہیں، ان کا تجربہ ہے، ان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوشن ہے، یہ باہر سے کوالیفائڈ ہیں، ایڈوانس کنٹری سے پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ملٹی نیشنل میں کام کر کے آئے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن اور ایک اچھے آبجیکٹیو، کوالٹی آبجیکٹیو سیٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آبجیکٹیو بڑا اسپیسیفکلی اسٹیٹڈ ہو، کلیئر ہو، کنفیوزنگ نہ ہو، ویگ نہ ہو۔ ریلیٹ آبجیکٹیوز ٹو اسپیسیفک ایکشنز وین ایور نیسیسری، آبجیکٹیوز کو ہمیشہ ایکشن کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیے۔ پن پوائنٹ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس، اور اس کے آبجیکٹیو جو ہے ریزلٹ اورینٹیڈ ہوں کہ ان کے ریزلٹس کیا ہوں گے، آؤٹ کم کیا ہوں گے، کتنے عرصے بعد ہوں گے، اور کیا ٹائم لگے گا۔ اسی طرح سیٹ گولز ہائی انف that the employees will have to strive to meet them, but not so high employees will give up trying to meet them. یعنی ہم آبجیکٹیو رکھیں مائکروسافٹ کے اور کام کر رہے ہوں پاکستان میں، جبکہ ابھی ہم سٹارٹ لے رہے ہوں، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں وہ آبجیکٹیو سیٹ کرنے چاہیے جو اچیویبل ہوں۔ بے شک ہم ہائر اور ہائر کی طرف سوچیں، لیکن اچیویبل ایک ٹارگیٹ رکھیں کہ یہ اچیو کر لیں گے ہم، یہ اچیو نہیں کر سکیں گے ود ان دی اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ۔ اس کے علاوہ اسپیسیفائی وین گولز آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی اچیو، یعنی ٹائم اسپین اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ سیٹ آبجیکٹیوز اونلی ان ریلیشن ٹو دا ادر آرگنائزیشن آبجیکٹیوز، ہمیں اپنے کمپیٹیٹرز کو اور اپنی ہی سب آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اسٹیٹ آبجیکٹیوز کلیئرلی اور سمپلی، کنفیوزنگ نہ ہو، سمپل ہوں،
one line statement, two line statement, pictorial presentation, computer message, software blinking, software کے اندر setting تاکہ ہمیں وہ ایک میسج ریپیٹڈلی ملتا رہے کہ یہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے جس کو ہم نے. اب یہاں پہ کچھ اور آبجیکٹو کی ٹائپ یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سلائیڈ میں کہ مینجمنٹ بائی آبجیکٹو کہ پوری مینجمنٹ کی ہم کلاسیفیکیشن کریں اور ہر ڈفرنٹ ٹائپ آف مینجمنٹ کو ایک خاص آبجیکٹو ہم اسائن کر سکتے ہیں جس کے 3 بیسک پارٹس ہو سکتے ہیں. ایک بڑا آبجیکٹو ہے اور اس کے نیچے سب آبجیکٹو ہے. یہ مل کے ایک بڑی اچیومنٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. 3 بیسک پارٹس کیا ہیں کہ میوچولی سیٹ اینڈ ایگریڈ اپان آبجیکٹوز، مل کے بنائیں اور یہ اچیویبل بنائیں. پرفارمنس ریویوز کنڈکٹڈ پیریوڈیکلی، ٹائم ٹو ٹائم ہم دیکھتے رہیں کہ کیا ہم صحیح لائن پہ جا رہے ہیں کہ نہیں. امپلائیز ریوارڈڈ اپان ریچنگ گولز، جیسے جیسے ٹارگٹ اچیو ہو رہے ہیں اور جو لوگ اس میں انگیج ہیں ان کا ریوارڈ ان کو ملنا چاہیے. اگر بونس ڈیزرو کرتے ہیں تو ان کو بونس ملنے چاہیے. دی پوائنٹ از کہ ان کو جو ان کا ڈیو ریوارڈ ہے، جو پرفارمنس اپریسیشن ہے، وہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک MBO کا پروسیس ایک ڈائیگرام کی مدد سے شو کیا گیا ہے. آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز ریویوڈ، یہ سب سے اوپر جو یہ دکھایا گیا ہے. اور پھر آگے ورکر جو ہے وہ آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں اور ان کی پروگریس کو پھر مانیٹر کیا جاتا ہے کہ کیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں، صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں. اس پرفارمنس کو پھر ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں اور وہ بلٹ ان سافٹ ویئر کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر کچھ انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں، کچھ KPIs کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں جو سافٹ ویئر کے اندر کیومولیٹ ہوتے رہتے ہیں اور وہ ایک خاص سیکشن کی پرفارمنس کو کیومولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کیا ہم نے اچیو کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. پھر اگر وہ KPIs جو ہیں فیوریبل ہیں تو پھر ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے. اگر وہ فیوریبل نہیں ہیں تو یہاں اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے جس میں ان کو ریویو کیا جا سکتا ہے، ان کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے، یا کوئی اور سولوشن فرام ود ان دا سسٹم یا آؤٹ آف دا سسٹم، آؤٹ آف دا باکس کوئی ارینج کیا جا سکتا ہے. MBO فار نیکسٹ نارمل آپریٹنگ پیریڈ بگینس، جب ایک پرفارمنس انڈیکیٹر جو ہے ایک ٹاسک کو کمپلیٹ کر کے ریوارڈ ہو چکا ہے تو then another MBO and then another MBA, and this is how the organizational objectives are achieved. اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں فیکٹرز نیسیسری فار سکسیزفل MBA پروگرام. کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں ایک سکسیزفل MBO کے لیے؟ اس میں سب سے پہلے مینجمنٹ کی، خاص طور پہ ٹاپ مینجمنٹ کی کمٹمنٹ، ہاؤ کمیٹڈ اٹ از. دوسرے نمبر پہ مینیجرز اینڈ امپلائیز ڈیولپ گولز ٹوگیدر، اکٹھا مل کے. تیسرے نمبر پہ امپلائی پرفارمنس کانشیسلی ایویلویٹڈ اگینسٹ اسٹیبلشڈ آبجیکٹیوز. اور چوتھے نمبر پہ بیسیکلی یہ اسی ڈائیگرام کی ایکسپلینیشن جہاں پہ دی ہوئی ہے، اگر آپ کو وہ وہاں سے کلیئر نہ ہو تو یو کین ریڈ فرام دس سلائیڈ نمبر 24. مینجمنٹ فالو تھرو آن امپلائی پرفارمنس اینڈ ریوارڈ اکارڈنگلی. اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ایڈوانٹیجز میں MBO کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وی ایمفیسائز what should be done in the organization to achieve the organizational goals. یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں آبجیکٹیو کلیئر ہے، ٹائم کلیئر ہے، ہم اس کو ایمفیسائز کر سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم
کہ اب اتنا ٹائم رہ گیا, اتنا کام رہ گیا, اتنا کمپلیٹ ہو گیا, اتنا رہتا ہے, یہ ہونا چاہیے. سیکیورز امپلائی کمٹمنٹ ٹو اٹیننگ آرگنائزیشنل گولز. کمیٹڈ ہو کے ہر ورکر کام کرتا ہے. نقصان کیا ہے, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ٹائم کنزیومنگ, ڈیفینیٹلی ٹائم از منی, اس لیے ہم ٹائم کو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں. انکریز پیپر ورک, بالکل میٹنگز ہوتی ہیں یا تھرو ای میل یا تھرو ویڈیو کانفرنسنگ یا آفس وزٹ یا ایک جگہ ٹائم میٹنگ روم میں. اس کے علاوہ پیپر ورک کے علاوہ جو میٹنگ کی ارینجمنٹ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی یقیناً اس میں انوالو ہوتے ہیں. پلاننگ ٹولز کیا ہیں, کس طرح ہم پلاننگ کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا پلاننگ ٹول کمپیوٹر سافٹ ویئر, جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم جو انفارمیشن ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں اس ڈیٹا سے ہم کس طریقے سے انفارمیشن کو گراسپ کریں, نکالیں, جو کہ یوزفل ہو سکتی ہے پلاننگ کے لیے. تو اس لیے جو ٹول جہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں وہ اس پرسپیکٹو سے ہیں کہ کیسے ہم ایک اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں. تو اچھی پلاننگ کے لیے ہمیں ٹولز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. فورکاسٹنگ کئی طریقوں سے ہوتی ہے. ہم ایگزسٹنگ ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ انفارمیشن گیدر کریں, اس کو اسٹڈی کریں, ایسٹیمیٹ کریں یوزنگ اینی سافٹ ویئر, اور ان فگرز کو دیکھیں کہ ہسٹوریکل ڈیٹا اگر ایک آپ کو رزلٹ دے رہا ہے, پچھلے 10 سال کا ڈیٹا کچھ بتا رہا ہے, پچھلے 5 سال کا ڈیٹا کچھ بتا رہا ہے, تو اگر اگلے 2 سال میں سملر فیکٹرز ہوں تو آپ کی بزنس پرفارمنس کیا ہوگی, آپ کا گول کیسے اچیو ہوگا. یہ فورکاسٹنگ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہے مینیجر کے اندر, اور اس میں مینیجر کی کیپیبلٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہاؤ equipped he is with computer skill, software skill. اس کو qualitatively اور quantitatively بھی کیا جا سکتا ہے. فورکاسٹنگ کو ہم qualitatively بھی کر سکتے ہیں, quantitatively. عام طور پہ quantitatively ہم کیسے کرتے ہیں, ہسٹوریکل ڈیٹا اکٹھا کر کے, موونگ ایوریج سے, سمپل ایوریج سے, میڈین کمپیریزن سے, آئی ڈی کمپیریزن, آئی ڈی آئیڈینٹیکلی انڈیپینڈنٹلی ڈسٹریبیوٹیڈ فنکشنز بنا کر ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. اسٹیٹسٹیکل ٹولز یوز کر کے, بار چارٹ, پائی چارٹ, ایرر بار, کوریلیشن, ریگریشن انالیسز. ریگریشن از ون آف دا ٹولز وچ از یوزڈ ان فورکاسٹنگ. میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ایکسل میں کچھ بتاؤں گا کہ ایکسل میں فورکاسٹنگ کا کیا ٹول ہو سکتا ہے جس کو ہم اپنی اس قسم کے کورس میں, ہم لرننگ مینجمنٹ میں ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور پھر پریکٹیکل لائف میں ہم اس کے کون سے فنکشنز ہیں جن کے اوپر ہم بیس کر سکتے ہیں. عام طور یہ ایک ڈائیگرام میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ڈاٹس ہیں یہ اسکیٹر پلاٹ ہے, اور جو لائن, سالڈ لائن نظر آ رہی ہے, یہ ریگریشن لائن ہے which has been fitted to this. We will discuss further on it in the next lecture انشاءاللہ. یہ کچھ پروڈکٹ سٹیجز میتھڈ ہیں جو یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں. انٹروڈکشن آف دی پروڈکٹ, certain period of time. Initially product is introduced, پھر آرگنائزیشن گرو کرتی ہے, پرفارمنس بہتر ہوتی ہے, کمپیوٹر اسکل جو ہے وہ ہمارا, ہم کس طریقے سے ایک یو ایچ ڈی وی ٹی وی سے کس طرح ٹیبلٹ کمپیوٹر, اور پھر اس طرح پرسنل کمپیوٹر, اور پھر اینڈ سو آن. اسی طرح باقی پروڈکٹس کی بھی کس طریقے سے وہ ایک انیشیل سٹیج سے میچور لیول پہ گئی ہیں, جو کمپیوٹر
جو ایفیشینٹ کمپیوٹر آج ہمیں اویلیبل ہیں یہ کسی پریویس نیشن کو اویلیبل نہیں تھے، پریویس جنریشن کو اویلیبل نہیں تھے. بڑے ہیوی لیکن لیس ایفیشینٹ کمپیوٹر ہوتے تھے. آج آپ دیکھیں دا ویٹ از ریڈیوسنگ بٹ دی ایفیشنسی از امپروونگ ڈے بائی ڈے. تو یہ ایک پروڈکٹ اسٹیج سائیکل ہوتا ہے جس میں سے پلاننگ ٹولز میں پھر شیڈیولنگ پروسیس بہت ضروری ہے. فارمولیٹنگ ڈیٹیلڈ لسٹنگ آف دا ایکٹیویٹیز، ہم ایکٹیویٹیز لسٹ کریں، چارٹ بنائیں اور پھر ریسورس ایلوکیٹ کریں اور پھر اس کو فالو اپ، اس کا فالو اپ جو ہے وہ آبجیکٹیولی کریں. یہ اس کا ایک ٹول ہو سکتا ہے گینٹ چارٹس، یہ عام طور پہ ہم یوز کرتے ہیں. گینٹ چارٹس جو ہے یہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آرگنائز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے یہ آپ پلان کریں یونٹس آف پروڈکشن اور پھر ان کا ٹائم آپ سیٹ کریں کہ کون سے یونٹس اپنا ٹاسک کتنے ویکس میں پورا کر لیں گے، ڈے وائز کتنا کام اچیو ہوگا، مکمل ہوگا، وہ کتنا ہوگا اور کتنا پروپورشن جو ہے وہ ہفتے کے باقی دنوں میں یا سال کے باقی مہینوں میں مکمل ہو سکے گا. یہ ایک شیڈیولنگ پروسیس ہے، گینٹ چارٹ اس کو کہتے ہیں. یہ ایز اے ٹول یوز ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک پروگرام ایویلیویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک ہے، PERT کے نام سے. پروگرام PERT اس کو کہتے ہیں، PERT، پروگرام ایویلیویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک. اس میں بھی ہم نے سٹارٹ کیسے لینا ہے اور پھر فاؤنڈیشن کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے، فریم کیسے کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد پھر فردر پروسیجر کیسے ہم نے انسٹال کرنا ہے مل ورک، اور پھر اس کے بعد اس کی ٹرمنگ، فنش، انٹیریئر ڈیکوریشن، والز، یہ سارا جو ہے یہ، اور کب جو ہے ایک مکان جو ہے وہ آخر کار ریڈی ہو جائے گا. تو کسی بھی پروجیکٹ کو ایک مکان سے، ایک گھر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اس کا سٹارٹ، فاؤنڈیشن، پھر اس کے بعد اس کا مین فریم کمپلیٹ اور اس کے اندر پھر فردر اس کی ایمیلیوریشن کیسے ہوگی. یہ جو ہے آخر میں ایک سوال کہ وائی ڈو پلانس فیل، پلان فیل کیوں ہو جاتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور ان فیکٹرز کو سمجھنا ضروری ہے جن کی وجہ سے پلان فیل ہوتے ہیں. تو کچھ ریزنز یہاں پہ لسٹڈ ہیں اور یہ اس کا ایک سم اپ بھی ہے لیکچر کا کہ پلاننگ جو ہے وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہوتی تو فیل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ کسی فنکشنری کی انٹرسٹ ہوتی ہے اور باقیوں کی نہیں ہوتی تو اس سے پلان فیل ہوتے ہیں. لیک آف انڈرسٹینڈنگ، بعض اوقات ممبرز یا پلانرز جو ہیں ایک دوسرے کو سمجھانے میں اس وقت تو سیٹسفائی ہوتے ہیں، انفیکٹ کچھ ممبرز جو ہیں وہ اس پلان کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، اس لیے پلان جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. اسی طرح جو مینیجرز ہیں اکراس آل لیولز، دے آر ناٹ فلی انگیجڈ، وہ کوئی اپنا پرسنل کام بھی کر رہے ہیں، ان کا آرگنائزیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کم ہے، مینجمنٹ کی باقی یونٹس کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی ضروری ہے. اسی طرح ریسپانسبلٹی از رانگلی ویسٹڈ. ایک الیکٹریکل انجینئر ہے، اس کو ہم نے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ پہ لگا دیا، وہ کمپیوٹر کے کام پہ ہم نے لگا دیا، تو الیکٹرانکلی یہ اسٹرانگ لیکن کمپیوٹر میں ظاہر ہے. اسی طرح میکینیکل کو آپ نے الیکٹرانکس پہ لگا دیا، تو دین دس ڈز ناٹ میک سینس اینڈ اٹ کریٹس ٹربل اینڈ الٹیمیٹلی دی project is, the plan is compelled to fail. اسی طرح جو ایکسپیکٹیشنز ہیں بعض اوقات وہ بہت ہائی ہوتی ہیں جو کہ میٹیریلائز نہیں ہوتی اور ہمیں الٹیمیٹلی پلان جو ہے وہ اس کا فیلئر فیس کرنا پڑتا ہے. تو اسٹوڈنٹس
یہ آج کا لیکچر تھا. یہ اس میں کچھ اور ریزنز بھی ڈسکس کیے ہیں. بعض اوقات فائنانشیل ریزنز بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات ان ایڈیکویٹ ان پٹ ہوتا ہے, بعض اوقات ٹو مچ اوور ایمبیشیس ہم پلان بنا لیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی پلان فیل ہوتے ہیں. تو یہی آج کا لیکچر ہے, اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ پلان کی ٹائپس کتنی ہیں, پلان ہوتا کیا ہے, اور ایک سکسیسفل پلان کو کس طریقے سے کمپلیشن کی طرف ہم لے جا سکتے ہیں, اور کس طریقے سے اس کی سسٹینیبلٹی ہو سکتی ہے, اور فیلئر سے کس طرح ایک پلان کو بچا سکتے ہیں. اس کے ساتھ تھینک یو, اللہ حافظ, اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.